15 बरस की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। शौहर 20 साल बड़ा था। वो जब मुझे बुलाता भागकर सास के पीछे छुप जाती। मायूस होकर इसने मुझे दुबई पलट शख्स के हाथों बेच दिया। इस सौदे में मेरा भाई भी शामिल था। एक बच्चे को मैंने जेल में जन्म दिया। हाँ, मुझे जेल हो गई थी। इन दिनों मुझे एक काम वाली की अशद ज़रूरत थी। ऊपर तले के 3 छोटे छोटे बच्चे और अब चौथे की आमद थी। ऐसे में पुरानी मुलाजमा अपने गांव चली गई तो बच्चों ने मुझे चकरा कर रख दिया। इस रोज़ मैंने सुबह सुबह ही नमाज पढ़कर दुआ की थी, या अल्लाह कोई मददगार भेज दे, कोई ऐसी ज़रूरतमंद खातून जिसके पास बेशक रहने का ठिकाना भी ना हो। मेरे शौहर नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने एक नौजवान मगर खस्ता हाल औरत खड़ी थी। खूबसूरत चेहरा मुरझाया हुआ था और इस पर नाउमीदी की मीठी मीठी दास्तान खुश्क आंसुओं से लिखी नजर आ रही थी। साथ एक 4 साल का बच्चा भी था। ये हालत ज़ार देखकर मैं सहम गई और पूछा, क्या बात है, ज़रूरतमंद हो? वो कहने लगी, जी हाँ, मुझे काम चाहिए। मैंने इसे अंदर आने दिया। क्या काम करोगी और कितनी तनख्वाह लोगी? इसने जवाब दिया, सारा काम जो आप कहेंगी करूंगी, तनख्वाह जो आप दे देंगी। कहाँ रहती हो? मेरे सवाल पर इसने बताया कि इसका कोई घर नहीं है, जेलर साहब की बहन के घर रही हूँ। मैं जेल में थी, कैदी औरतों के वार्ड में। जेलर साहब ने तरस खाकर अपनी बहन के घर भेज दिया था। रिहाई के बाद अब इनकी बहन बाहर जा रही है, इसीलिए काम और ठिकाना ढूंढ रही हूँ। मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, वो कह रही थी। और मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, दुआ तो की थी इस वक्त जज्बात में आकर, और तूने जूं की तू मेरी दुआ को सुन भी लिया। मैंने इसके काम को चेक करने के लिए कहा, अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धो लो, किचन में जाकर नाश्ता बना दो। नाश्ता बनाने में इसने देर नहीं की। बड़े करीने से ट्रे में अंडे फ्राई, टोस्ट, मक्खन, चाय सब रख कर ले आई। इसने ये सब बहुत सलीके से किया। लगता था कि वो ये सब काम जानती है और अपने काम में माहिर है। ये अलमनाक दास्तान आप सुन रहे हैं हमारे ग्रुप के 5वें चैनल गुड स्टोरी पर, जिसे सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। अब आगे सुनिए कि इस लड़की को इसके शौहर और इसके भाई ने क्यों, कैसे और कितने का बेचा। नाम क्या है तुम्हारा? उल्फत। अच्छा उल्फत बीबी, अब तुम अपने और अपने बच्चे के लिए नाश्ता बना लो, खुद भी खाओ और इसको भी खिला दो। तभी वो जी कहकर किचन की तरफ चली गई और मैं सोच में पड़ गई, इसका क्या करूं, क्या जवाब दूं इसे। अपने शौहर से मशवरा करूं, वो तो मना कर देंगे। जेल में थी तो क्या जुर्म किया था इसने? ये सब सवाल बड़े चुभते हुए से थे। ऐसी मशकूक औरत को अपने पास रखना जिसका कोई ठिकाना भी ना था, बड़े रिस्क की बात थी। इन्हीं सोचों में थी कि वो नाश्ते से फारग होकर ढेर सारे बर्तन भी धो आई थी। मैं इसकी मुस्तैदी से खौफजदा हो गई थी, ताहम दिल को ढारस दी, अनवर वकील हैं तो फिर मुझे किस बात का खौफ, इनसे पूछ कर ही इसको रखूंगी। अपने दिल को तसल्ली देने लगी। किचन से फारग होकर वो मेरे पास आ गई तो मैंने कहा, उल्फत, मुझको अपने बारे में सच सच बताना, तुम कौन हो और क्या तुम्हारी दास्तान है, तभी तुमको रखूंगी। और देखो, मेरे मियाँ वकील हैं, कोर्ट कचहरी से रोज इनका वास्ता रहता है, वो तुम्हारे बारे में भी मालूम कर लेंगे। लिहाजा झूठ से काम नहीं लेना और अपने मुतल्लक सब कुछ सच सच ही बताना। बीबी इत्मीनान रखें, झूठ से मेरा क्या लेना देना। मैं नौकरी लेने निकली हूँ, गांव की एक सीधी सादी औरत हूँ। अब बताओ, किस जुर्म में तुम्हें जेल जाना पड़ा? कोई जुर्म ना था। यहाँ कोई जुर्म ना भी हो तो जेल जाना पड़ सकता है। आप तो वकील की बीवी हैं, आप खुद ये बात जानती होंगी। वो पांव पसार कर बैठ गई और सुकून के साथ अपनी दास्ताने गम सुनाने लगी। 15 बरस की उम्र में मेरी शादी अब्बा ने दूर के रिश्तेदारों में कर दी और बदले में इनकी बेटी को अपने बेटे नसीम से ब्याह कर ले आए। 15 बरस की बच्ची भला अपना घर छोड़कर किस तरह दूसरे घर में खुश रह सकती थी। यहाँ मुझसे इतना काम लिया जाता था जैसे सरकारों के कैंपों में अगवाशुदा बच्चों से लिया जाता है। मैं काम करते करते बेहोश हो जाती थी। सास ऐसा इसलिए करती कि मेरे बाप के घर इसकी बेटी से भी इसी तरह काम लिया जाता था। इन हालात से घबराकर मैं घर से भागकर पड़ोस में सास की बहन मासी रेहाना के घर जा छुपती। मासी रेहाना एक रहमदिल औरत थी। वो मेरी सास को समझाती, ये बच्ची है, इससे इतना काम ना लिया करो। तब वो जवाब देती, मेरी बेटी भी तो इनके घर सुखी नहीं है। इसकी बेटी बेशक काम काज से तंग हो, लेकिन अपने शौहर से हरगिज तंग ना थी, क्योंकि मेरे भाई से इसकी मोहब्बत की शादी थी।
اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہی بھائی نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ اکرم بھائی 20 سال کا اور بھابھی 17-18 کے سن میں تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی چاہت تھی، مگر مجھے شوہر کی ضرورت نہ تھی۔ میں تو شوہر کے رشتے کو ہی نہیں سمجھتی تھی اور منور کو دیکھ کر ہراساں ہو جاتی تھی۔ تبھی اس تشدد بھری زندگی سے نفرت کرنے لگی۔ یاد رہے یہ کہانی آپ سن رہے ہیں ہمارے گروپ کے چینل گڈ سٹوری پر۔ سچی کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کر لیں۔ آگے کہانی میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے کہ الفت کو جیل کیوں جانا پڑا۔ الفت بتا رہی تھی کہ میرے سسرال والے ایسے لوگ تھے جہاں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا۔ دن رات کے اس جبر سے میری حالت قابل رحم کر دی۔ جب میں شادی شدہ ہونے کو قبول نہ کر سکی تو شوہر سمیت گھر کے سبھی افراد نے مجھ کو مار کے ذریعے سدھارنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اپنے 20 سال بڑے اس آدمی سے، جس کو سب میرا گھر والا کہتے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا۔ وہ میرا ہم عمر ساتھی نہ تھا، میری ذہنی حالت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جب مجھے بلاتا میں بھاگ کر ساس کے پیچھے چھپ جاتی۔ تب وہ مجھے پرے دھکیل کر کہتی، دور ہو جا مجھ سے، اتنی بڑی ہو گئی ہے، اب بچی تو نہیں ہے کہ مجھ سے لپٹتی ہے، ہٹ پرے ہو۔ 3 سال میں نے سسرال میں بمشکل گزارے تھے کہ مجھ سے مایوس ہو کر منور نے گاؤں کی طلاق یافتہ عورت سے مراسم بڑھا لیے اور دوستانہ رشتہ استوار کر لیا۔ اس عورت کا نام نبیلہ تھا۔ جو ہی وہ منور کی زندگی میں آئی وہ گلاب کی مانند کھل اٹھا۔ اس نے عورت کے ورثاء سے بات کی، انہوں نے 5 لاکھ روپے کی شرط پر نبیلہ کا رشتہ دینا قبول کیا۔ یہ روپیہ منور مجھ کو طلاق دے کر ہی حاصل کر سکتا تھا، اور جو شخص میرے عوض اس کو 5 لاکھ دیتا وہ مجھ کو اس کے نکاح میں دے دیتا۔ اس نے سوچا اگر کوئی 6 لاکھ دینے والا مل جائے تو بات بن جائے گی۔ اس طرح وہ 50,000 روپے میرے ورثاء کو دے کر ان کا غصہ ٹھنڈا کر پائے گا، بشرطے وہ اس سودے پر راضی ہو گئے۔ تب تو اس کی بہن کا گھر بھی آباد رہے گا اور اس کے من کی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ منور نے تلاش شروع کر دی۔ ساتھ والے گاؤں کا ایک آدمی انہی دنوں دبئی سے آیا تھا۔ وہ مسلسل 4 سال وہاں محنت مزدوری کرتا رہا اور کافی رقم جمع کر کے اب وطن کو لوٹا تھا۔ اس آدمی کی کوئی بہن نہ تھی، ماں بھی مر چکی تھی، اس لیے اس کو اپنے رشتے کی حاجت تھی۔ اس کے متعلق منور کے ایک دوست نے بتایا اور صلاح دی کہ تم اپنی بیوی سے خلاصی چاہتے ہو تو یہ سودا مصری منظور سے کر لو، نیا دبئی سے آیا ہے، وہ تم کو 6 لاکھ دے دے گا۔ ادھر جب منور نے اکرم سے میری طلاق کی بات کی تو میرے والدین نے شور مچا دیا۔ اکرم ہرگز اپنی بیوی کو نہ چھوڑنا چاہتا تھا، ان کے 2 بچے ہو چکے تھے۔ اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری طلاق کا خود بھائی گواہ بن گیا۔ طلاق کے بعد میرا مستری سے نکاح ہو گیا۔ بھائی نے مجھ کو خود منظور مستری کے حوالے کر کے 50,000 جیب میں رکھ لیے۔ منور نے 5 لاکھ روپیہ نبیلہ کے ورثاء کو پکڑا کر اس سے نکاح کر لیا۔ میرا بوڑھا باپ اپنے ہی جوان بیٹے کے ہاتھوں بے بس روتا پیٹتا رہ گیا۔ دراصل منور نے مجھے طلاق دینے سے پہلے میرے ماں باپ کو جا کر کہا تھا کہ تمہاری لڑکی میرے پاس بسنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی نے ابا کو کہا قصور تمہاری لڑکی کا ہے، منور کا نہیں۔ وہ تو بسانا چاہتا ہے، یہ ہی نہیں بستی، اس کو اپنا شوہر نہیں مانتی تو وہ اس بیکار رشتے کا کیا کرے۔ اس ضدی لڑکی کی یہی سزا ہے کہ اس کو کسی دوسرے گاؤں بیاہ دو اور ہم دونوں میاں بیوی کو خوشی سے آباد رہنے دو۔ اب یہ ہوا کہ صبح منور نے مجھے طلاق دی اور شام کو بھائی نے خریدنے والے سے میرا نکاح پڑھوا دیا، جو مجھ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ روپوں کی خاطر ان لوگوں نے مجھے عدت بھی پوری نہ کرنے دی۔ جب وہ مجھے گاؤں لایا، اس کے چند دوستوں کو علم ہو گیا کہ جس روز طلاق ہوئی نکاح بھی اسی دن ہوا تھا۔ انہوں نے مستری پر بغیر عدت پوری کیے نکاح کیا تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ مستری نے مجھے خریدا تھا، 6 لاکھ بھرا تھا، وہ چپ سادھ گیا۔ مجھے اس کے گھر رہتے ہوئے 1 ماہ ہوا تھا کہ میری والدہ اپنی بہن کے پاس شہر گئیں اور خالہ کو تمام احوال بتایا۔ خالو بھی مذہب اور دین کی واقفیت رکھتے تھے۔ وہ فکر مند ہو گئے اور ایک وکیل کو مسئلہ بتایا جن سے ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ وکیل نے کہا طلاق کا کاغذ اور نکاح نامہ ہے تو میرے پاس لے آؤ۔ ماں میرے پاس آ گئی۔ میں بھی اس نئے آدمی کے گھر نہ رہنا چاہتی تھی۔ ماں نے کاغذات کا پوچھا، میں نے کہا الماری میں ہے۔ جب مستری گھر میں نہ تھا، ہم ماں بیٹی نے الماری کھولی اور کاغذات جو لفافے میں رکھے تھے اٹھا لیے۔ ماں وہ ساتھ لے گئی اور جا کر خالو کو دیے۔ جب مستری کو علم ہوا کہ کاغذات غائب ہیں تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اب اس معاملہ کا یہاں گاؤں میں ہرگز واویلا نہ کرنا، تم کو ماں کے پاس لیے چلتا ہوں،
کسی طرح وہ کاغذات اس سے حاصل کرو تو میں ان سے کوئی جھگڑا نہ کروں گا اور نہ تم پر کوئی سختی کروں گا، ہم صلح صفائی سے معاملے کو طے کر لیں گے۔ مستری کو ڈر تھا کہ بات عدالت تک نہ پہنچ جائے۔ پتہ چلا کہ ماں تو شہر میں ہے، وہ مجھے شہر خالہ کے گھر لے آیا۔ ماں نے کہا ہم صلح کر لیں گے اور کوئی کارروائی نہ کریں گے، تم پریشان مت ہو۔ مستری ماں کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کیا کرتا؟ وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر میرے بھائی اکرم کو اس معاملے کی خبر دینے چلا گیا، جس نے میرے عوض 50,000 کی رقم بھی کھری کر لی تھی اور اپنا گھر بھی برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ مستری نے شام کو مجھے لینے آنا تھا، اس کے جاتے ہی خالو وکیل کے پاس لے گیا، جس نے عدالت میں میرے بیان کروا دیے۔ اکرم کو مستری نے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تم پر کیس نہ ہونے دوں گا اور ہم تمہاری بیوی کو تمہارے ہی حوالے کریں گے۔ بھائی میرے پاس آیا، مجھے سمجھایا بجھایا، مگر خالو نے مداخلت کی کہ یہ نکاح درست نہیں ہے، تم یہ ظلم نہ کرو۔ جب بھائی نے دیکھا کہ خالو میری طرف ہے، وہ میرے اور خالو کے خلاف ہو گیا اور مستری کے ساتھ مل کر مجھ پر اور خالو پر اغوا کا پرچہ کروا دیا۔ میں نے اس بچے کو جیل میں جنم دیا اور یہ میرے ساتھ وہاں رہا۔ جیل میں زیادہ عرصہ اس وجہ سے رہنا پڑا کہ نہ وہاں میرا کوئی وارث تھا اور نہ کوئی وکیل پیروی کرنے والا۔ خالو تو بیچارے خود جیل میں تھے اور پیروی کون کرتا۔ سال بعد خالو کو تو رہائی مل گئی، مگر مجھے قید میں رہنا پڑا۔ جب رہائی ملی، مستری اکرم اور بھائی کی دشمنی کے خوف سے خالہ نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ جیلر صاحب نیک آدمی تھے، میں نے ان سے رابطہ رکھا، وہ میرا تمام احوال بھی جان چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کے ہاں بندوبست کر دیا، میں ان کا کام کرتی اور وہ مجھ دکھیاری کا دھیان رکھتی تھی۔ اب ان کے بیٹے نے ان کو امریکہ بلوا لیا ہے، تو مجھے اپنے اور اپنے اس معصوم بچے کا پیٹ پالنے کے لیے کام کی تلاش تھی۔ اللہ نے آپ کے در پر پہنچا دیا ہے، آپ کے شوہر وکیل ہیں۔ اب اگر کسی نے میرا پیچھا کیا یا مجھ پر دوبارہ مرضی کے خلاف دباؤ ڈالا تو وہ ضرور میری داد رسی کریں گے۔ ہم جیسوں کی داد رسی کرنا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قانون جانتے ہیں۔ یہ بات الفت نے کچھ اس طرح پر اعتماد لہجے میں کہی کہ میں اس پر ترس کھائے بغیر نہ رہ سکی۔ شام کو انور آئے، میں نے الفت کی روداد ان کو کہہ دی۔ انہوں نے کہا میں اس کیس کے بارے میں جانتا ہوں اور اس کو پہچان گیا ہوں۔ کچہری میں یہ کیس ڈسکس ہوتا رہا ہے، رسک کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کچھ معاملہ ہوا تو نمٹ لوں گا۔ تم الفت کو رکھ لو، یہ واقعی بے گناہ ہے، جو کیا دھرا ہے اس کے لواحقین کا ہے۔ اپنے شوہر کے ڈھارس دینے پر میں نے الفت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ واقعی مظلوم اور پناہ کی مستحق تھی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، میرا گھر اور بچے سنبھالتی رہی، میری ہر بات مانتی تھی، مگر شادی کے نام سے بدکتی تھی۔ شادی اور شوہر کے نام سے ہی اس کو نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے زندگی کا لمبا عرصہ اپنے بچے کی پرورش پر دھیان دے کر گزار دیا۔ آخر کار ایک روز میرے میاں کے سمجھانے سے وہ مان گئی اور ہم نے اس کی شادی اپنے ڈرائیور سے کرا دی، جس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ وہ جان محمد اور اس کی پہلی بیوی کی 2 بچیوں کے ہمراہ خوش و خرم آباد ہو گئی، تو ہمیں بھی اس کے فرض سے سبکدوشی کے بعد سکون مل گیا، یوں جیسے ہم نے کسی غیر کو نہیں، اپنی لڑکی کو اس کے گھر کا کر دیا ہو۔ گڈ سٹوری چینل کے سامعین اور ناظرین، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری کہانی کے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سچی کہانی پیش کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کہانی کی تلاش، اس کی بہترین انداز میں سکرپٹنگ، ایڈیٹنگ، گرافنگ اور وائس اوور جیسے متعدد مرحلوں کے بعد ایک ویڈیو سٹوری تیار کی جاتی ہے، جو ہماری ٹیم بڑی ذمہ داری اور محنت سے یہ تمام مراحل عبور کر کے آپ کے لیے ایک سچی کہانی پیش کرتی ہے۔ اس لیے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنی گزارش ہے کہ ایک کلک کر کے سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیں، تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہوں گے، اور یہی ہمارا آپ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، آمین۔